हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी। आज मैं अकेला हूँ, मेरे दोनों साथी ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान नहीं हैं। बहरहाल आज पूरे मुल्क में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन की निस्बत से मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन बाहर निकलीं और उन्होंने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। मार्च हुई कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, जो एक अच्छी बात है और बड़ी तादाद इस दफ़ा देखने में आई है। मगर साथ साथ ही जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, कल भी हमने बात की थी, चाहे वो कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल हो जिसमें 5 ख़वातीन को मारा गया, उसके बाद एबटाबाद की अमरीन हो जिसको ज़िंदा जलाया गया गैरत के नाम पे, या कंदील बलोच हो, इन तमाम के केसेस जो हैं तकरीबन डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। रियासत अभी तक तैयार नहीं है कि वो इन केसेस की पैरवी उस तरीके से करे कि जिस तरह करना चाहिए। इस पर हम बात करते भी रहेंगे और फॉलो अप भी बताते रहेंगे, मगर क्योंकि आज कॉल इन डे था तो कॉल देते हैं। कामरान अली हैं नवाबशाह से, हस्ब मामूल पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अपनी कोशिशें पे हम उठाए गोद में, फिर रहे हैं मर्द बेचारे निराली बात है। और मैंने पूछा एक पिसर बरदार से इसका सबब, जश्न खैबर में वो बोला योम मस्तूरात है। वाह क्या बात है। पूरी दुनिया, हाँ फरमाइए। पूरी दुनिया के चैंपियन लगे हुए हैं, खवातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं। पूरा आलमी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, तमाम चैनल्स, तमाम अखबारात, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तमाम जगह पे इसकी बात चल रही है। लेकिन मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कोई पोस्ट नहीं देखी, और जितने भी खवातीन के हुकूक के चैंपियन हैं और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और वजीर आज़म ने भी वादा किया था कि मैं इक़्तिदार में आने के बाद जो है ये मसला जो है यूनाइटेड नेशंस में भी और अमेरिका के साथ ये हम उठाएंगे, लेकिन ये मसला नहीं उठाया गया। वजीर आज़म को अपने वादे का पास रखना चाहिए और ये इस मसले को उठाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी दोनों बातें ठीक हैं, मगर ख़वातीन ज़ाहिर है वो और भी हकूक़ हैं, उनके लिए भी निकली हैं और साल में एक दफ़ा निकली हैं, तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मगर ये एक तरीक़ा होता है कामरान साहब के हमारी रियासत या हुकूमत के ये वतीरा बन गया है कि जब तक लोग बाहर ना निकले, अपने हकूक़ ना माने, तो वो एक्ट नहीं करती, वो उस पर एक्शन नहीं लेती, वो फॉर ग्रांटेड लेती हैं। तो ऐसे मार्च मेरे ख़्याल में होने चाहिए ताकि रियासत को कम से कम ये पता हो कि जिन कम्युनिटीज़ को या जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर जो है उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और आफिया सिद्दीकी के हवाले से देखिए, रियासत पाकिस्तान ने अपना लॉयर भी दिया था, सारा कुछ हुआ था, मगर क्योंकि वो अमरीकी जेल में क़ैद हैं, वहाँ सज़ा हुई है, तो बहरहाल मसाइल हैं और जिसकी वजह से वो अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आ सकी। राहील अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा प्रोग्राम का टाइम बनाए। पिछली दफ़ा मेरी कॉल लगी थी, मैं एक तकरीबन दिसंबर से रेगुलर कॉलें कर रहा हूँ जी। तो ये था कि फोन करते करते जब कॉल का नंबर आया तो आपका टाइम खत्म हो गया। अरे आई एम सो सॉरी। इसीलिए देखिए आप क्योंकि फिर मतलब होता है बाद दफ़ा, क्योंकि आपकी कॉल्स माशाल्लाह बहुत आती हैं। अच्छा, मैं जल्दी बात करूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है कि पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को कि आप लोगों ने जिस तरह मैच्योर बने का इन हालात में मुजाहरा किया है। मेरे हैट्स ऑफ आपके लिए। आप लोग एक खासकर आपका, मैंने समा में भी प्रोग्राम देखा था जब आप जनरल अमजद सैफ साहब के साथ बैठे हुए थे, उसको भी मैं अभी एक बात उसके बारे में करूँगा। बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल हमारी मीडिया ने प्ले किया है। आपको मीडिया वालों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आप लोगों ने हाइप करी है इतनी चीज। आपने ट्रू पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। हमें बहुत खुशी है कि हमारा मीडिया बहुत मैच्योर है, समझा हुआ है। हमारे सवा एक दो लोगों के जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। आप राहील भाई, इंडियन मीडिया को देख के तो लगता है कि हमारा मीडिया जो है वो तो मासूम है,
جو وہاں پر اس وقت جنون طاری ہے، اور مطلب اسٹوڈیو میں چاہے وہ ارنب گوسوامی ہیں، وہ جے بھارت اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں، تو وہ واقعی دیکھ کر کے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں شاید ابھی تک اس لیول تک پہنچے ہی نہیں ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، میڈیا نے ایک بڑا پاکستانی میڈیا نے جو ہے بہت ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، وچ آلسو گوز ٹو پروو کہ اگر دیکھیں ریاست، میڈیا، حکومت اگر کسی ایشو کے اوپر، نیشنل ایشو کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو ذمہ داری خود بخود آ جاتی ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا میڈیا کے اوپر، حکومت، ریاستی اداروں کے درمیان. اس دفعہ میرے خیال میں صورتحال بہتر ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسی ہی رہے. تھینک یو فار یور کمنٹس. شاہد صدیقی صاحب ہیں کراچی سے. جی شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میری کال ہے آفٹر کوئی 7-8 منتھس گیپ. جی آئی کوڈ سینس دیٹ. اچھا میں نے 2-3 چیزیں پہ آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ ہم 2 روز سے سن رہے ہیں کہ وہ بلاول کو بھٹو کیوں کہہ دیا یا زرداری کیوں کہہ دیا، اس طرف میڈیا کو لگا دیا ہے. ایک صاحب بیمار ہے تو ان کو ہاسپٹل میں علاج کون سے میں کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کروانے. جو ہمارا مین ایشو تھا اس کو ہم نے کوئی فالو اپ ہی نہیں کیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سینسس ان کراچی. جو مردم شماری میں کراچی شہر کے ساتھ زیادتی کی گئی جی، مطلب جو 2.25 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ دکھا دی گئی تھی، 15 ملین کر دیا. 75 لاکھ کدھر چلے گئے، ان کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اس کے اوپر کیا فالو اپ ہے، مطلب یہ کیوں ہوا اور اس کی ریمیڈی کیا ہے. مطلب شاہد صاحب دیکھیے یہ اس پہ بہت سوال اٹھے. ایم کیو ایم نے بھی بات کی، پیپلز پارٹی نے بھی بات کی، اور ہوا یہ تھا کہ کچھ گوٹس جو کراچی کا حصہ بن چکے ہیں وہ جو ہے ان کو الگ کیا گیا، جس کی وجہ سے آبادی کم ہوئی. میرا یہ خیال تھا، اور ہو سکتا ہے ظاہر جماعتیں گئی بھی ہیں عدالت میں، فی الحال اس پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بٹ یو آر رائٹ کہ سینسس میں دیکھیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی، اس شہر کی کتنی آبادی ہے. کم کر دکھائی گئی. اس کی وجوہات کیا الیکشنز تھے، کیا اس کی وجوہات کچھ اور تھیں؟ یہ تو جب کیس چلے گا، عدالت اٹھائے گی اس کیس کو، تو میرے خیال میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی. جو آڈٹ کا وعدہ کیا گیا تھا سینسس آڈٹ کا، وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، اور اس کو بھی پورا ہونا چاہیے بھارت. تو جناب سلمان صوفی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور ان کا تعارف یہی ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں پنجاب حکومت نے جو اچھے کام کیے ہیں اس میں سے ایک بڑا اچھا کام یہ تھا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز، یعنی خواتین پہ تشدد کے خلاف جو سینٹرز بنائے گئے تھے، اس میں یہ ان کا کارنامہ تھا. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا کہ بچیوں کو، خواتین کو جو موٹر سائیکلیں دی گئیں پنجاب حکومت کی جانب سے، پنک موٹر سائیکلز، پنک رکشاز، تو انہوں نے اس سارے پروجیکٹ کو اسپیئر ہیڈ کیا. اور اس کی ریکگنیشن سے پاکستان میں نہیں ہوئی، اس کی ریکگنیشن جو ہے بین الاقوامی طور پر بھی ہوئی. ان کو اقوام متحدہ نے بھی ایوارڈز دیے. اس پروجیکٹ کو جو ہے سراہا گیا بین الاقوامی سطح پر بھی. مگر جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ حکومت بدل گئی، اور اب یہ حالت ہے کہ وہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ہے ملتان کا، جہاں پر جج صاحبہ بھی موجود ہیں، جہاں پر پولیس بھی ہے، جہاں پر کاؤنسلرز بھی ہیں، اور بہت سی خواتین آتی ہیں، اس سینٹر کو ابھی تک جو ہے 9 مہینے ہو گئے ہیں، وہاں انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ سلمان صوفی صاحب اب آ ہی گئے ہیں لائن پہ، تو پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب، آپ کے سینٹر جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ بہت شکریہ عزیز صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. بس ہیں کواقب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، یہی کچھ ہو رہا ہے. بیسکلی وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بنایا تھا، تو اس کے ساتھ ہی ایک اتھارٹی بنائی تھی، وومن پروٹیکشن اتھارٹی. جی. اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک پراپر ادارہ ہو جو ان سینٹرز کو چلائے، کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں عورتیں آتی ہیں، مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں، تو اس کو پراپر طریقے سے لے کے چلا جائے. تو جب وہ اس کو چلایا گیا، تو وہ اتھارٹی جب بنائی گئی تو ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ود ان، جب ہماری گورنمنٹ تھی، جب میں اس میں کام کر رہا تھا. اب جب جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی تو دے ور سپوز ٹو فنڈ دا اتھارٹی، کہ وہ اتھارٹی کو فنڈز دیتے تاکہ اتھارٹی آگے سے سینٹر کو ڈسپرس کرتی فنڈ،
اور پھر تاکہ وہ سینٹر آگے چلتا اور جو ہم نے نئی جگہ ایئر مارک کی تھی اس پہ وہ نئے سینٹر بن جاتے. اب انفارچونیٹلی جب یہ بات ریز کی جاتی ہے کہ بھائی ان کو 9 مہینے سے سیلری نہیں ملی, تو جو میرے دوست ہیں ادھر گورنمنٹ آف پنجاب میں, وہ انفارچونیٹلی پرسنل اٹیکس وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ آپ کی کیا سیلری تھی یہ تھی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آئی ایم شیور دے آر ویل کوالیفائڈ آن دیئر جاب, اور مجھے ان کی سیلری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف ناراض نہ ہوں اور صرف اس بات کو سمجھیں کہ جو اتھارٹی, جب یہ ایک ریگولر ہر گورنمنٹ کے پروجیکٹ کا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز بنتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ نان ڈیولپمنٹ میں خود ہی ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے. تو جو گورنمنٹ جب آئے گی تو اسی نے بھائی نہیں نان ڈیولپمنٹ میں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے نا. تو وہ اب میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں جو میں اس کو کروں گا ٹرانسفر, اور اس ٹرانسفر کرنے کو 9 مہینے نہیں لگتے. جب سر کا سائن اوپر اسٹرانگ ہو, جب وزیر اعلیٰ صاحب اس میں انٹرسٹ لیں, تو یہ کام 1 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے جس کو انہوں نے 9 ماہ لگا دیے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 جو وومن آن ویلز کا پروجیکٹ ہے, ابھی میں ایک چھوٹا پروگرام پہلے دیکھ رہا تھا کسی اور چینل پہ لگا ہوا تھا, تو اس پہ وہ حکومت پنجاب کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور یہ پاکستان کی عورتوں کو سوٹ نہیں کرتا, اور کہ یہ 700 جو موٹر سائیکلیں دی ہیں یہ نظر نہیں آتی. تو میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ بھائی ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کے پورے پنجاب کی 700 موٹر سائیکلیں آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ بینک آف پنجاب کے پاس جائیں, گورنمنٹ آف ٹرانسپورٹ کے پاس پورا ڈیٹا ہے کہ وہ لڑکیاں کہاں پہ ہیں, وہ اس کو یوز کر رہی ہیں, اس کی باقاعدہ انسٹالمنٹ دے رہی ہیں, اور بینک آف پنجاب کی یہ فگرز ہیں کہ ایک بھی لڑکی نے ڈیفالٹ نہیں کیا اس کے اوپر. دے آر آل یوزنگ دیم 700 بائکس, اور جو اس کے ریمیننگ 2300 تھی اس کے فنڈز بھی بینک آف پنجاب کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو ہم ریلیز کر کے گئے تھے. انہوں نے صرف اس کو ایشو کرنا ہے کہ بھائی آپ نئی بائکس جو ہیں وہ لے کے, تو جو اب نیکسٹ ٹرانچ ہے اس کو وہ ریلیز کر دیں. تو میں آپ کے شو کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ کہتے ہیں جو شوز پہ آ کے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پچھلی حکومت کا یہ قصور ہے, تو ٹھیک ہے بھائی ہمارا ہی سب قصور ہے. آپ اس کو لے کے پلیز آگے چلیں, آپ سینٹر کو فوراً فنڈنگ دیں, آپ وومن آن ویلز کو لے کے آگے چلیں. اور یہ ٹائم اب گزر چکا ہوا ہے کہ ایک مرد, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ عورت پاکستان کی موٹر سائیکل چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی, یا صرف مرد کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ سکتی ہے. اور اس کی جو لاجک وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سیف نہیں ہے, تو وہ اگر ایک مرد کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے سیف اپنے آپ کو محسوس کرتی تو کیا اکیلے اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کرے گی؟ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے. اور جو عورتیں جن کے انٹرویوز اگر آپ کریں, جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے, دے آر رننگ دیئر جابس ناؤ, دے آر رننگ دیئر بزنسز. وہ اسکول جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک میں اس کمپنی کا نام نہیں لے سکتا, وہ کارپوریٹ پالیسیز ہیں کہ کمپنیز نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ ان کو سیلس فورس میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے. تو یہ ایک سوشل میسج ہے. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی باب اختیار سے کہ بھائی اگر آپ ہمارے پہ غصہ نکال لیں, سارا ہم ہی غلط تھے, لیکن آپ تو ان کو لے کے چلیں, آپ کو ایک بیس بنا کے دے دیے, تو پلیز اس کو لے کے کنٹینیو کریں. چلیں, تھینک یو سلمان فار یور میسیج. ہوپ فلی یہ حکومت پنجاب کے اگر کانوں تک بات پہنچی ہے تو پلیز ایک اچھا پروجیکٹ جس کی بینیفیشری ظاہر ہے خواتین ہیں, اس کیس میں کوئی بھی ہوتا, اگر اچھے پروجیکٹ ہیں تو ان کو تھوڑا دیکھ لیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ حکومت بدلتی ہے تو پروجیکٹس بھی بدلتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ عوامی بینیفٹ کے لیے ہوتی ہیں, تو پلیز ایسا نہ کریں. اور جو 9 مہینے سے تنخواہیں رکی ہوئی ہیں دے دیں, کیونکہ جب آپ دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو اگر اپنی تختی لگا کر کے نئی طریقے سے لانچ کریں گے تو وہ اس کے لیے ظاہر ہے خرچہ بھی آپ کا اور لگے گا, اور چیزیں بھی ہوں گی, اور ظاہر ہے آپ کو کریڈٹ شاید اس کا چلا جائے, لیکن بات یہاں کریڈٹ کی نہیں ہوتی. حکومتیں بے شک بدل جاتی ہیں, لیکن پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بڑا سب سے پرابلم ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. میر چاکر مری صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے. بس ٹھیک ٹھاک ہے سر. فرمائیے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں واقعی منسٹر فواد چودھری نے جو اسمبلی کے فلور پر پنجاب پرستی کی, اگر یہ ہم بلوچ ہوتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ وہی ہوتی جو ہوئی بھی ہے, اور ظاہر ہے اس پر ریاکشن زیادہ آتا. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کے بیان پہ خاصی تنقید بھی ہوئی, اور یہ کہا گیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, مگر فواد چودھری ہی کیا جو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں.
بالکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے حالت میں جب پورا ملک جو ہے وہ متحد ہو کر کے کھڑا ہوا ہے، جو بھارت کا بیلیجرنٹ سٹانس تھا اس کے خلاف، اور امن کی بات اگر آتی ہے تو ظاہر ہے پورے ملک کی جانب سے آتی ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس طرف توجہ دلائی۔ یاسمین آفتاب صاحبہ ہیں کراچی سے، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا زرار صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ کہاں گر کر انہوں نے ہاتھ توڑوا لیا اپنا؟ جی بس وہ کہتے ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے، ظاہر ہے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد انہیں چوٹ لگ گئی اور پھر بعد میں ظاہر ہے ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ منڈے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو ہم نے بھی سوچا کہ اس ہفتے انہیں اور ریسٹ دے دیں اور منڈے سے جو ہے کورم پورا ہو۔ اور وہ دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے واقعی ان کو فیضان الچوہان کو ہٹا دیا کیا؟ بھائی وہ تو اچھا بولتے تھے، نون لیگ کو بھی خوب سناتے تھے اور پیپلز پارٹی کو بھی، اب یہ ذرا سی بات پہ عمران خان سب وزراء کو نکالتے رہے تو بچے گا کیا پھر؟ دیکھیے خاتون، وہ میرے خیال میں جس ایشو کے اوپر نکالا وہ ہندو برادری کی طرف سے جو پاکستان میں ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا کہ کسی بھی وزیر کو جو ہے تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، تو میرے خیال میں تو ایک اچھا قدم تھا یہ پی ٹی آئی حکومت کا کہ انہوں نے ہٹا دیا۔ دیکھیے بات یہ کہ اگر ہم اسی ایک دوسرے کو فرقے کی بنیاد پہ، فقہ کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کو جج کرتے رہیں گے تو خاصے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور کم از کم کسی وزیر کی جانب سے اگر ایسی اسٹیٹمنٹ آئے تو وہ بہت تشویش کی بات ہے، اور میرے خیال میں تو عمران خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں تک سنانے کی بات ہے اپوزیشن کو، تو وہ خان صاحب خود وہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے سناتے رہتے ہیں۔ بہرحال فواد چودھری صاحب بھی موجود ہیں، اور آئی ایم شور کہ پنجاب میں جو نئے آئے ہیں شمشان بخاری، وہ بھی نیٹ پریکٹس کر ہی رہے ہوں گے، تو آپ بے فکر رہیں۔ اپوزیشن کو جہاں تک سنانے کی بات ہے تو پی ٹی آئی میرے خیال میں ان کے پاس خاصے لوگ موجود ہیں جو یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امتیاز علی سومرو صاحب ہیں لاڑکانہ سے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ سر ایک ریکویسٹ ہے، اللہ کا شکر ہے سر۔ جی سر یہ ابھی معاملہ چل رہا ہے، ابھی سارے کراچی سے آج تک اندر میں معاملہ چل رہا ہے انکروچمنٹ کا۔ کس چیز کا؟ انکروچمنٹ جیسے کر انکروچمنٹ، جی جی، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے۔ ہاں رائٹ ہے، اگر ٹھیک ہے 2019 میں اس کو بھی یاد آیا ہے، کورٹ کو یاد آیا ہے، پہلے سسٹم جب بھی انکروچمنٹ ہوئی ہے انڈیویجل وے سے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس وقت یہ کہاں پہ؟ دیکھیے یہی وہ بہت بڑا سوال ہے سومرو صاحب جو سارے پوچھتے ہیں کہ جناب جب یہ غیر قانونی طور پر دکانیں بن رہی تھیں، جب ٹھیلے لگ رہے تھے، اس وقت تو جو سٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں یا لوکل باڈیز ہوتی ہیں وہ رشوت بھی لیتے ہیں، ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو غیر قانونی طور پر اجازتیں بھی دلوا دیتے ہیں، پرمٹ بھی دلوا دیتے ہیں، مگر جب کوئی کریک ڈاؤن کا ٹائم آتا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ غائب ہوتے ہیں اور جو ٹھیلے والا ہے بیچارہ وہ پھنس جاتا ہے یا دکان والا۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ظاہر تجاوزات جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی شہر میں آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا تجاوزات کی وجہ سے سڑکیں تنگ ہوتی ہیں، گاڑیوں کا جو روانی ہے اس میں جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ٹریفک جیمز ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہم ایک ایکسٹریم سے اٹھ کر فوراً دوسرے ایکسٹریم پر جاتے ہیں کہ سب کچھ ہٹا دو۔ اچھا ہٹا دیا تو جو وہ لوگ ہیں جو وہاں شاید سالوں سے اب ٹھیلا لگا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی متبادل جگہ جو ہے حکومت اگر دے دے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر کسی کا روزگار یا آمدنی چھنے گی تو یقیناً جو ہے وہ دوسرے ذرائع استعمال کرے گا، جس میں غیر قانونی ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ظاہر کرائم ریٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دفعہ کراچی میں کم از کم انہوں نے کچھ جگہ جو ہے دوسری جگہ دی ہے، مگر آج بھی میں موجود تھا عورت مارچ میں، جہاں پہ وہ خواتین جو ایمپریس مارکیٹ کے سامنے چیزیں بیچا کرتی تھیں، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہوں، چاہے وہ گھریلو سامان ہو، وہ آج بھی اس بات پر شکوہ کناں ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی متبادل جگہ نہیں دی گئی، اور ہمارے جو آمدنی ہے، کسی کے 6 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، غریب لوگ ہیں،
تو میں حکومت سندھ سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کی طرف بھی توجہ دیں. چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. عبید اللہ خان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم عبید بھائی. وعلیکم السلام. مبشر زیدی صاحب خیریت جناب؟ اللہ کا شکر سر. حکم. بڑی مہربانی, کچھ موقع دیں گے ہمیں؟ بڑی مہربانی ہوگی پلیز. ایک تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ خواتین کی شناختی کارڈ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو شناختی کارڈ نہیں ہے 1 کروڑ سے زیادہ خواتین کا. اچھا. جس میں ووٹ کے علاوہ تقریباً 30 سہولیات سے یہ خواتین محروم ہیں. اوکے. تو فافن نے وہ وعدہ بھی کیا تھا پچھلے انتخابات میں کہ جن خواتین کے خاون کا شناختی کارڈ ہے ان کا شناختی کارڈ بنایا جائے گا, لیکن ابھی تک ہمارے یہاں کوئٹہ میں خاص کر تو یہ اس پشتون بیلٹ میں تو زیادہ ترینی کے شناختی کارڈ نہیں ہے. تو یہ ابھی مہربانی کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو, فافن کو, کہ ان کو شناختی کارڈ ملے. بالکل. اس کے علاوہ سر ایک تو دوسری بات یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, شاید آپ بھول جاتے ہیں کہ کوئٹہ سبزی منڈی ہزارگنجی میں جو مجھے یاد ہے میں نے ان کو پہنچایا بھی تھا, میرے خیال میں کچھ چلا بھی ہے, میں آپ کو بتا بھی دوں گا. تو کوئی مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا؟ اچھا. عبید صاحب میرے خیال میں رابطہ ان کا منقطع ہو گیا ہے. محمد علی کرد ہیں, دشت بلوچستان کا شہر ہے, وہاں سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر. میں 2 چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو آج خواتین کے عالمی دن ہے, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک سماجی طور پہ یا معاشرتی طور پہ یا معاشی طور پہ ہم مضبوط نہیں ہوں گے, معاش مضبوط نہیں ہوگا, سماج مضبوط نہیں ہوگا, تو ان کے اس حوالے سے اس روح سے ہم خواتین کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ جب تک سماجی طور پہ ہم بالکل کمزور ہے, معاشرتی طور پہ ہماری ویلیوز کمزور ہے, جب یہ ساری چیزیں جا کے مضبوط ہوں گی تب جا کے ہم خواتین کو اختیار بھی دے سکیں گے, خواتین کو پڑھا بھی سکیں گے. اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے میں نے کوشش کی, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کسی کی خدمت کر سکوں. تو اس حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی اسکول کھولی اپنے علاقے میں, دشت مرو میں, جہاں پہ تقریباً اس وقت 70 کے قریب لڑکیاں وہاں علم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو میں اپنے طور پہ پڑھا رہا ہوں, کیونکہ 70 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں اب تک ایک گرلز اسکول ان بچیوں کے لیے ابھی تک نہیں ملا. تو اس لیے میں علاقہ آپ بتائیں گے کون سا ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ مستونگ کا علاقہ ہے, مرو, دشت مرو. جی ہاں. تو اس وقت ہم اپنے طور پہ دوستوں کے جو دوست احباب ہیں, جو مخیر آزاد ہے, وہ تھوڑی بہت جو دوست ہیں, وہ اس حوالے سے میں تھوڑی سی تعاون کر رہے ہیں. پچھلے 6 سالوں سے میں اور میرے 2 فیمیل کزن ہے جو تقریباً 1.5 کلومیٹر پیدل چل کے آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر 1.5 کلومیٹر واپس چل کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں بھی. تو یہ سلسلہ پچھلے 6 سالوں سے میں یہ جاری رکھا ہوا ہے. میری کوشش ہے کہ لکھے پڑھے خواتین اپنے سماج سے, اپنی سوسائٹی کو دے سکے, تب جا کے وہ آگے چل کے اپنے خواتین کی بھی خدمت کر سکیں گے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے سوال جواب کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, ورنہ اس سوسائٹی میں تو کوئی سوال کو برداشت ہی نہیں کر لیتا ہے. مولوی آزاد سے سوال کرے تو وہ کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے, اور اسی طرح اگر سیاستدانوں سے سوال کرے پارٹی کے اندر, ان کی پارلیمانی اس کے اندر, تو وہ فارورڈ بلاک کا تانا دیتے ہیں. اسی طرح اگر ماں باپ سے سوال کرے, وہ کہتا ہے ابھی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو, جب مجھ سے سوال کر رہے ہو. کسی ٹیچر سے سوال کرے تو ٹیچر یہ کہتا ہے کہ آپ کیسے اپنے ٹیچر سے سوال کر سکتے ہو. تو سوسائٹی کے اندر سوال کے حوالے سے عدم برداشت ہے. لوگ سوال کو برداشت ہی نہیں کرتے. آپ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگ نے اپنے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے اسی کے تھرو ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہم اپنے سوالات آپ سے کر سکیں. بہت شکریہ محمد علی کرد صاحب, اور سلام ہے سب سے پہلے کہ آپ نے خود ایک انیشیٹو لیا اور 70 بچیوں کو آپ پڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آج کے دن آپ کو بہت اچھا کیا میں کال کی, اور میں کوشش بھی کروں گا
کہ ہمارے نمائندے وہاں جا کر کے اس کو دیکھیں بھی. اور سلام ہے آپ کے ان دوستوں پر بھی جو 1.5 کلومیٹر جو ہے ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی خواتین کو مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے, اپنے ساتھ نہیں لائیں گے, ان کو مواقع نہیں دیں گے, تب تک یہ ملک ترقی کر بھی نہیں سکتا. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں محمد یونس صاحب, جن کو پھر نوبیل پرائز بھی اس بات پہ ملا کہ انہوں نے گرامین بینک وہاں فارم کیا, خواتین کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیے, اور وہاں پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی. آج بنگلہ دیش جو ہے ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. تو یہ چیز ہمیں سوچنی ہوگی کہ ہم خواتین کو کس طریقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خدا نہ کرے کوئی احسان کر رہے ہیں ان پر, لیکن خواتین کو بھی اتنا ہی حق ہے آگے آنے کا جتنا مردوں کو ہے. اور آپ نے جس طرح اپنے اسکول کا ذکر کیا, بالکل بہت زبردست انیشیٹو ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کی بات کی, تو یہ مسئلہ ضرور ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جیسے جیسے پروگریس ہوگی معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. ہم اور آپ اسی امید پر زندہ ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. انیس حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیلو جی وعلیکم السلام, میں انیس بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرا یہ ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں یہ جھنڈے بنے ہوئے ہیں دوسرے کنٹریز کے, ان کے اوپر لوگ گھوم رہے ہیں, یا یہ صحیح ہے؟ کیا بنے ہوئے ہیں؟ جھنڈے دوسرے کنٹریز کے, فلیگز. کہاں پر؟ کراچی یونیورسٹی آرٹس لوبی کے نزدیک ہی ہے, جو ایڈمن بلاک ہے اس کے سامنے. جی جی, وہاں پہ بنے ہوئے کنٹریز کے فلیگز. تو کیا ان کے اوپر گھومنا صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کتنے ہی سالوں سے رینجرز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں وہاں پہ رہی ہوئی ہے. جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں دوسری جگہوں سے, کراچی کے جو نہیں ہے دوسری جگہوں سے آتے ہیں, ان کو رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ کہاں پہ رہیں؟ پھر اگر یہاں پہ آپ رینجرز کو رکھیں گے, امن تو صحیح ہے جنہوں نے امن کروایا ہے, اور اسٹوڈنٹ بھی تو آپ رہے نا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن رینجرز بھی ظاہر ہے تحفظ کے لیے آئے تھے. اب ان کو واپس بھیجنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, اور آئی ایم شور کچھ نہ کچھ اس پہ ہو رہا ہوگا, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ کراچی میں اب بہتر صورتحال ہوئی ہے امن کے حوالے سے. تو رینجرز اگر وہاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو ان کو خالی کروانا چاہیے, اور متبادل رہائش جو ہے ان کو فراہم کرنی چاہیے جہاں سے وہ آئے تھے. جہاں تک جھنڈوں کی بات ہے تو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر بنے ہوئے ہیں تو بالکل اس میں مسائل ہیں, لیکن اگر دیواروں پر بنے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں. گلوبل ورلڈ ہے, اگر دوسرے ملکوں کے جھنڈے بنے ہوئے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے. جناب پروفیسر طارق زبیر صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی زبیر, وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ زورے والا, اللہ کا احسان ہے. میرا تعلق اس شعبے سے ہے جس میں میرا خاندانوں یا فیملیز کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. جی, آج عالمی دن خواتین کا منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ میرا مقصد کسی کو الزام دینا نہیں ہے. میرا مقصد ایک جامع اور قابل عمل حکمت عملی اپنانے کی پالیسی کو بنانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 99% گھروں میں خواتین جو بوڑھی ہوتی ہیں وہ تو زندہ ہوتی ہیں, اور جو ان کے خامد ہوتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. اس کی وجہ بڑی صاف ظاہر ہے کہ ان مردوں نے ساری عمر, خواتین تو عام طور سے گھر میں کام کرتی ہیں نا جی, اور وہ جو معاشرے کی ناہمواری ہے ان کا شکار ہو کے اس وہ گھر کے لیے اور بچوں کے لیے کماتے رہتے ہیں, اور یوں آہستہ آہستہ پھر جب ان کی بیگمات بھی اور بچے بھی اس حد تک احترام نہیں کرتے ان کا, نہ ہی وہ جس علاج کے مستحق ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں, تو پھر وہ جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں اولڈ ایج ہومز, جو ہر گھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یوں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہر کوئی بیگم کے سامنے بے بس ہوتا ہے. میری اتنی سی گزارش ہے کہ جہاں پہ ویمن پروٹیکشن بیوروز بن رہے ہیں, یہ کچھ بن رہا ہے, وہاں پہ
ساتھ ہی ساتھ اگر ہسبینڈ یا مرد حضرات کے لیے بھی کوئی سیل جہاں پہ ان کو خواتین سے اپنی بیگماں سے یا کسی سے بھی کوئی شکایت ہو تو وہ بھی اپنا وہاں پہ رونا جا کے رو سکیں تو کتنا اچھا ہوگا. صرف ویمن پروٹیکشن بیورو بنانے کا مقصد بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ خامند جو مین ہیں آدمی ہیں وہ دشمن ہیں, اور ان سے روکنے کے لیے یہ ہم نے سیل بنا دیا ہے کہ خواتین کے حقوق یہ بہترین جو سیل ہے, یہ ظالم جو مرد ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے یہ ہے. جی پروفیسر صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا ظاہر ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ پروفیسر بھی ہیں, اس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ خواتین کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور اتنے گھناؤنے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ شاید ہم حیوانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ تو یہ مردوں کا معاشرہ ہے, وہاں پر مرد جو ہے وہ آپ کہہ رہے کماتا ہے بالکل, لیکن اب خواتین بھی ساتھ ساتھ کماتی ہیں. تو میرے خیال میں دونوں سائڈ سے چیزیں آگے کی طرف جاتی ہیں. جہاں تک مرد جلدی مر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ تجربہ ہو, لیکن خواتین بھی ظاہر ہے اگر ٹینشن ہوتی ہے تو یہ ایفیکٹ ان کے اوپر بھی آتا ہے. مرد حضرات تو میرے جیسے آپ کے جیسے کہیں نہ کہیں باہر جو ہے کوئی نہ کوئی تفریح ڈھونڈ لیتے ہیں, کوئی دوستوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ہماری بیگمات ہیں, بہنیں ہیں اور جو لوگ ہیں وہ اگر کام بھی کرتی ہیں تو ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ گھر کا کام بھی کریں, اور وہ کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ان کے اوپر ڈبل برڈن ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک اس طرح کا جو ہے آپ کمپیریزن کرنا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہوگی. خواتین کے ساتھ جو ظاہر ہے ہم سے زیادہ ایبل ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں. بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کا جواب دینا. بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم ایک اسپیشل پروگرام ہم نے آج ریکارڈ کیا ہے جو عورت مارچ ہوئی ہے, اس میں جو چیدہ خواتین اور ان کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.